बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हैं और इस वक्त इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है, हाथ जोड़कर बात की जा रही है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि जनाब खुदा के लिए आप जेल से निकल आएँ, हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं और बस आप हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करें। हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और हम आपको जहाँ कहेंगे हम आपको रखने के लिए तैयार हैं। बनी गाला में रहना चाहते हैं, किसी रेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, किसी पुरफज़ा मुकाम पर रहना चाहते हैं, गवर्नर हाउस की एनेक्सी में रहना चाहते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप रहना चाहते हैं, जहाँ कहेंगे हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आप हमारे साथ ताउन करें। ये बात कही की जा रही है और वो ताउन किस किस्म का मांग रहे हैं ये आपके साथ मैंने शेयर करना है। और आखिर क्या वजह है कि कुछ अरसा पहले तक फ़िरौनियत और तकब्बुर जो था लबो लहजे में वो यकदम क्यों झाग की तरह बैठ गया है? क्या वजह है कि मिन्नत समाजत की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, आओ भगत की जा रही है? ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये पैम्परिंग क्यों की जा रही है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब इसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। उससे पहले कि ज़रा एक थोड़ा सा सियासी मंजरनामा गिरदो पेश में हम आपको दिखाते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है जी कि पहले तो जो वाशिंगटन में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आलमी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा, सऊदी अरब की तरफ से एक और हुक्म आ गया है और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के तमाम वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। उसमें उम्रा वीज़ा तो ऑलरेडी रमज़ानुल मुबारक में बंद कर दिया था, अब विज़िट वीज़ा भी बंद है, टूरिस्ट वीज़ा भी बंद है, बिज़नेस वीज़ा भी बंद है। तमाम वीज़े उन्होंने बैन कर दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो इन्फॉर्म किया है वो आपको दिखा भी दूंगा। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन भी दे दी है पाकिस्तान को और तमाम ऑपरेटर्स को बता दिया गया है कि ये है नई पॉलिसी। उसमें जितने भी वीज़े इशू हो चुके हैं, बिज़नेस वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज़ हैं या सिंगल एंट्री बिज़नेस वीज़ा है या अदरवाइज़ फैमिली वीज़ा है, वो सब के सब वीज़े भी 13 अप्रैल तक वो वैलिड हैं। 13 अप्रैल के बाद वो तमाम वीज़े मनसूख तस्वुर किए जाएंगे और 13 अप्रैल के बाद कोई भी सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, यहाँ तक कि अगर उसके पास वैलिड वीज़ा है तब भी नहीं। इसलिए 13 अप्रैल से पहले सऊदी अरब ने कहा है कि आप जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते। और ये 14 मुल्कों पे उन्होंने पाबंदी लगाई है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम है? क्योंकि ये अपने काम के लिए तो हर तीसरे दिन पहुँचे होते हैं और खा वो वज़ीर आज़म हैं, खा उनकी भतीजी हैं, खा वो बाऊजी हैं, खा वो बाकी अजीज़ व अकारब हैं या इवन हमारी फ़ौजी क़यादत जनरल आसमुनी साहब हैं, वो भी जाते हैं आते हैं। तो क्या वजह है कि वो ये सारा कुछ नहीं रुकवा सके? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नई दाखिल हुई है, नई एक फहरिस्त जारी हुई है और नई रैंकिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से जारी हुई है, उसमें मज़ीद पाकिस्तान का जो नंबर है वो गिर गया है और दुनिया भर में पासपोर्ट की कदर के हवाले से आलमी पासपोर्ट्स की जो जारी की गई है फहरिस्त, उसमें आयरलैंड दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क बन गया है और ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल है और वो 195 नंबर पे है और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में ये नीचे से ऊपर 5वें नंबर पे है। यानी कि हमसे नीचे 4 मुल्क हैं जो बाकी सब पाकिस्तान से ऊपर हैं। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट्स का रैंकिंग है, तो ये हमारी इस वक्त की कंडीशन है और ये सिचुएशन है जो कि हम इस वक्त भुगत रहे हैं। ये तो है सूरत हाल। दूसरी जो बड़ी खबर है, जनरल साहब आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो है अहमद नूरानी की स्टोरी। अहमद नूरानी की स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई। अभी तक जो है वो
بتا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا لیک کیسے ہوا اور یہ ڈیٹا احمد نورانی صاحب تک کیسے پہنچا, کس نے پہنچایا, کیونکہ جنرل باجوہ کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا ان کی فیملی کا, ان کا وہ تو سراغ لگا لیا گیا تھا اور اس میں تو جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور کچھ اور ایف بی آر کے ملازمین کو ان کو بھی سزائیں دی گئی تھیں, لیکن اس کا نہیں پتہ چل رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا لیک کون کر سکتا ہے اور یہ کس کے کنٹرول میں, کیونکہ اب پہلے جنرل صاحب کی فیملی کے بارے میں آیا تھا, ان کی بیٹیوں کے بارے میں, اور ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور اب ان کے ماموں کے بارے میں آ گیا تھا, اب ان کے داماد کا بھی پاسپورٹ کا آ گیا ہے, وہ بھی لیک ہو گیا ہے پاسپورٹ جی, جو ان کو ایشو ہوا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, اس کا عکس جو ہے وہ پہنچ گیا ہے احمد نورانی صاحب تک اور انہوں نے خبر یہ دے دی ہے. اب یہ سارے کا سارا میں نے بھی چیک کیا تو یہ سارے معاملے کو ایک ہی وزارت دیکھتی ہے اور وہ وزارت ہے محسن نقوی صاحب کی وزارت, اور محسن نقوی صاحب کے وزارت کے نیچے ہی جو ہے نادرا آتا ہے, انہی کے نیچے پاسپورٹ والے آتے ہیں, اور یہ سارا جتنا بھی ڈیٹا ہے آئی ڈی کارڈز انہی کے کنٹرول میں ہیں. تو نادرا اور ڈی جی پاسپورٹ آفس جو ہے یہ دو ہی محکمے ہیں اور دونوں محسن نقوی صاحب کی وزارت میں ہیں اور وہی سیاہ سفید کے مالک ہیں. تو ابھی تک ان کی وزارت سے, اور پھر نادرا کے جو ہیڈ ہیں وہ میجر جنرل صاحب یا لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں, وہ بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں, وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے نادرا بھی. تو یہ سارے کا سارا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ آخر ہوا کیا ہے. دوسری جانب اس معاملے میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اگلا جو الارمی کوشچن ہے وہ جنرل صاحب کے لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہے وہ سول گورنمنٹ, شہباز گورنمنٹ ایکٹیو ہوتی اور ان کی طرف سے مریم گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی, وہ کوئی کارروائی کرتے. ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور بلکہ انٹیلیجنس اداروں کو, ایجنسیوں کو خود آنا پڑا اور انہیں خود اٹھانا پڑا نورانی صاحب کے بھائیوں کو اور ان کے گھر پہ ہلا بولنا پڑا, اور ابھی تک وہ مسنگ پرسنز میں ہیں اور ان کا کوئی بایو ڈاٹا, ان کے ویئر اباؤٹس نہیں مل رہے, ان کے ویئر اباؤٹس نہیں مل رہے, وہ کہاں پہ ہیں. اپیل ہو رہی ہے, دونوں بھائی لاپتہ ہیں. تو یہ سچویشن ہے, تو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا, بازیاب نہیں ہو رہے. تو یہ ایک اگلا سوال ہے, اور اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد خاص طور پہ بہت زیادہ کمزور پوزیشن پہ چلے گئے ہیں جنرل صاحب, موریلٹی وائز, اخلاقی و اخلاقیات وائز, قانونی, ظاہر ہے قانونی اور اس اعتبار سے تو قابل گرفت ہے نہیں یہ کیس, اور اس سے زیادہ اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی کیس بن جاتا. اب یہ چیز ہے پیکا ایکٹ, اگر وہ نافذ ہونا ہے تو نورانی صاحب پہ ہونا ہے, اور ان کی فیملی کا تو کوئی قصور نہیں, ان کی والدہ کا کوئی قصور نہیں, ان کے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں. بہرحال یہ ایک چل رہا ہے. اگلا جو پریشر آ رہا ہے جی وہ آ رہا ہے باہر سے, عمران خان صاحب سے جو بات چیت کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے, وہ پریشر ہے باہر کا. اور زلمے خلیل زاد صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, آج ہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملک کو درپیش سلامتی, سیاست اور معاشی ترقی کے حوالے سے موجود 3 بحرانوں کا وہ ذمہ دار ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ 3 بحرانوں کی ذمہ دار ہے. ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, پولیٹیکل سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت جو ہے یہ تمام لوگ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک روڈ میپ تیار کریں, اور روڈ میپ پہ مذاکرات کس پہ ہونے چاہیے, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی ٹائم لائن اس پہ ہونی چاہیے, اور الیکشن ہونے چاہیے, فوری طور پہ ہونے چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کا شیڈول, روڈ میپ. اور آگے پھر جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پاکستان کو بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اس وقت, وہ پھر ریفارمز کرے گی. اور اس پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, ٹیگ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور عمران خان کو, یہ 2 ٹیگ کیے ہیں جی. آگے پھر یو ایس اے کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی کیا ہے. یہ ایک آیا ہے جی ٹویٹ لیٹسٹ. اور تیسرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پی ڈی اے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ موجود ہے,
اور وہ سارے کا سارا ایکٹ جو ہے وہ جنرل صاحب کے خلاف ہے اور عمران خان صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے. اس لیے اس ساری صورتحال میں جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فوجی اور غیر فوجی حکمرانوں کو، وہ یہ کلیئر ہے کہ عمران خان کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، عمران خان اب ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. نہ ان سے اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے، کیونکہ نگلنے کا وقت تو گزر چکا ہے. اب یہ اگلتے ہیں تو بالکل ایک ہمارے آج ایک دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب وہ ایک تگڑا پہلوان جو ہے تگڑے پہلوان کو کمزور اگر گرا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گرا تو لیتا ہے لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے اوپر بیٹھ کے. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے گرا تو لیا ہے، جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ تو اس کے بعد تو اس نے میری درگت بنا دینی ہے. تو اب اس وقت ہمارے فوجی اور غیر فوجی حکمران ہیں، ان کو صرف یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جیسے ہی ہم عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے یہ ہماری درگت بنا دیں گے اور پاکستان کے پورے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے، اس لیے یہ بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. دوسری جانب بلوچستان کا معاملہ وہ بہت سر چڑھ کر بول رہا ہے جی، اور سردار اختر مینگل صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ان کٹ پتلیوں سے ہم بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم 6 اپریل کو کوئٹہ کی طرف رواں دواں ہوں گے اور اس دھرنے کو لانگ مارچ کی اگلی منزل کوئٹہ ہوگی اور ریڈ زون ہوگی، اور ہمیں جو بھی مزاحمت کرے گا ہم بھی پھر مزاحمت کریں گے. تیسرا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ جوائن کر چکی ہے اور وہ میسج کنوے کر چکی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو جوائن کر سکتی ہے جب یہ کوئٹہ پہنچیں گے. تو بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ بلوچستان کے عوام جو ہیں، بلوچستان کے عوام ان کے خلاف ہیں، وہاں پہ کٹ پتلی حکومت ہے. یہ سارے ایشوز جو ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، یہ سارے معاملات یہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور عمران خان سے بات چیت کر کے ان کو رہا کیا جائے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ گھر چلے جائیں. کہا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی رعایت کریں، جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں. آپ کو ہم الیکشن بھی دے دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایک نارمل ماحول میں ہم آپ کو دیں گے، اور بس جنرل صاحب کو کچھ نہ کہیں آپ، اور جا کے تشریف رکھیں، ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے، سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں گے. اور 2027 میں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو انتخابات کروا سکتے ہیں، لیکن 2027 جو ہے ہنوز دلی دور است، اور 2027 والی بات جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے. اور شاید اسی لیے اب ان کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی افتادان پڑ سکتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے آج بجلی کی قیمتیں کمی کا اعلان کیا ہے، اور بجلی کی قیمت جو کمی کی ہے وہ بھی ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی 5 یا 6 روپے کمی کی ہے، 7 روپے بتاتے ہیں لیکن ایکچولی یہ قیمت 6 روپے ہے. جبکہ ہم اگر پیچھے چلے جائیں عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس وقت عمران خان کے دور میں بجلی کی قیمت 25 روپے فی یونٹ تھی، اور اس وقت تیل کی قیمت بھی زیادہ تھی اور بجلی کی قیمت کم تھی. آج بجلی کی قیمت 65 روپے ہے اور پیٹرول کی قیمت اس وقت سے کم ہے. تو ہونا تو 25 روپے سے کم چاہیے، لیکن بجلی ابھی بھی 30 روپے فی یونٹ، اس وقت بھی 30 روپے فی یونٹ زیادہ ہے عمران خان کے دور سے. اور 30 روپے بجلی انہوں نے مہنگی کی، پہلے 30-35 روپے، اور اس میں سے 6 روپے سستی کر دی. تو ابھی بھی جو فرق ہے وہ 30 روپے کا فرق ہے. تو لہٰذا یہ فرق ہے عمران خان کے دور میں اور اب کے دور میں. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. اور یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت موجود ہے. اور اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی، اور پاکستان کا پاسپورٹ مزید نیچے گر گیا ہے.
اور دنیا بھر کے پاسپورٹس کے حوالے سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، رینکنگ دی گئی ہے۔ آئرلینڈ نمبر 1 پاسپورٹ قرار پایا ہے اور پاکستان کا پاسپورٹ 195ویں نمبر پہ ہے، 195، اور پاکستان کے نیچے جو پاسپورٹ صرف 4 ملک ہیں، 4 ملک ہیں پاکستان سے نیچے، باقی سب کے سب پاکستان سے اوپر ہیں، اور یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر و منزلت ہے۔ تو یہ ہیں وہ مسائل، یہ ہیں وہ صورتحال جس کی وجہ سے ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ منت سماجت کی جا رہی ہے، مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو رہائی کی پیشکش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کی تاریخ چاہیے، کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں، اور عمران خان کسی قسم کی نہ ہی کوئی ڈیل ان سے کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ڈیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ڈیل کرو، اور نہ میں آپ سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن، یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور اسی لیے یہ بجلی کی قیمتیں کم کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا کوئی غصہ کم ہو جائے گا، لیکن عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کی قیمتیں نہیں چاہیے، ہمیں ہماری آزادی چاہیے، عزت نفس چاہیے، چادر چار دیواری کا تحفظ چاہیے، جان مال آبرو چاہیے، آئین قانون اور جمہوریت کی بالادستی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے۔ جعلی اور الیکشن چور مینڈیٹ والی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔